वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं अपने चैनल में आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लाए कारिंदी मुल्तान साहब का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बयान। उन्वान है तीसरा अशरा निजात दोज़ख से निजात का अशरा। तो आइए जी चलते हैं बयान की तरफ। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शब कदर मेरी उम्मत से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मतों में से किसी को अता नहीं हुई कि एक रात इबादत करे तो 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिल जाए। पहली उम्मतों में से किसी को इतना बड़ा इनाम नहीं मिला। 10 रातें अगर किसी को नसीब हो जाए तो 833 वर्ष की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन रातों में खुदावंद करीम अर्श अजीम से नुज़ूल फरमाते हैं। और शब कदर की वो रात है जिसमें कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे आया। बस वही बात है कि आज हमें नजर नहीं आता, इसलिए यकीन नहीं जमता। जिन लोगों को इन तमाम चीजों पे यकीन था वो इन्हीं मामलात में से सब कुछ कमा गए। वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हुए। दुनिया में उनका कोई मुकाबला करने वाला पैदा ना हुआ। यहूदियों की सारी ताकत, ईसाइयों की सारी कुव्वत, अरबों अजम ने मिलकर सहाबा किराम को कुचलना चाहा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जब कुरान का झंडा बुलंद किया, पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। बस आज हमें उधार सा नजर आता है और कुछ यकीन सही मानों में जमता नहीं। सहाबा किराम को यकीन आया और उन्होंने उस यकीन को पूरी दुनिया में फैला दिया और उस यकीन पे जान दे दी। आज सुबह अगर ये ऐलान हो जाए कि फलां जगह एक आदमी 5 रुपए फी आदमी तकसीम करेगा तो सुबह की नमाज से पहले लाखों आदमी जमा हो जाएंगे। इस वजह से कि मेरी आपकी नजरों में 5 रुपए की कीमत है, 5 आयतों की कोई कीमत नहीं। मेरी और आपकी नजरों में 5 रुपए की कीमत है, 5 रकातों की रमजान में कीमत नहीं हमारी नजरों के सामने। 5 रुपए कामयाब नजर आते हैं और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना रमजान में उसकी कीमत का, उसके अजर का, उसके सवाब का हमें अंदाजा ही। हमारी मिसाल तो ऐसी है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी था, अक्सर साथ रहा करता था। कई सफर में जाने लगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां पकवाई और उसके पल्ले बांध दी अपने खादिम के कि रास्ते में जहां भूख लगेगी तो खा लेंगे। देखो नबियों को भूख लगती है। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अंबिया से बढ़कर, अंबिया से ऊंची शान वाला, अजमत वाला कोई नहीं हुआ करता। 1 करोड़ वलियों को मिलाओ, नबी की जूती के बराबर नहीं हो सकते। 1 करोड़ अबदाल इकट्ठे करो, 1 करोड़ गौस इकट्ठे करो, 1 करोड़ अवतार इकट्ठे करो और अरबों खरबों नमाजी और हाजी और गाजियों को मिला दो, अल्लाह के एक नबी के जूती के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या मालूम कि नबी कौन होता है? खुदा जिसके सर पे ताजे नबूवत उड़ा देता है वो सारे जहान से निराला बन जाता है, सारे जहान से निराला। फिर उसके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि आप और मैं उस हौसले पर यकीन नहीं कर सकते। अब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है यकीन आज कि एक आदमी 950 बरस तक मार खाए, और मार इस तरह की नहीं कि एक पत्थर कभी लगा और एक रोड़ा कभी लगा और एक कंकर कभी लगी। तफसीरें उठाओ कुरान करीम की, उलमा ने लिखा है इतना पत्थर बरसता था कि नूह अलैहिस्सलाम पैर से लेकर सर तक पत्थरों में छुप जाया करते थे।
اور اتنا عالی حوصلہ ہوتا ہے پیغمبر اتنے پتھر کھانے کے بعد پھر بھی اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور جھولی پھیلا کر دعا کرتے الہی میں نے تیرا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے نہ مانا، اب میرا قصور ہے، میں پہنچانے کے قابل نہیں، میں جس طرح سے تیرا پہنچانے کا حق تھا نہیں پہنچا سکا، تو مجھے معاف کر دے۔ اتنے پتھر کھانے کے بعد بھی، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، سارا بدن زخمی ہوتا تھا، اگلے دن پھر پتھر لگتے تھے اور پھر رات کو دعا کرتے تھے الہی تو سچا، تیرا نام سچا، تیرا پیغام سچا، لیکن میں بندہ ہوں، میں صحیح معنوں میں پہنچا نہ سکا۔ کون اتنا حوصلہ لائے گا؟ نبی کا حوصلہ الگ، نبی کی شان الگ، نبی کا کردار الگ، نبی کا ایک ایک زندگی کا لمحہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اور اتنی شان والے پیغمبر ہیں، اگر ذرا سی کسی سے بھول ہوئی پھر گرفت بھی نرالی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے بیچ میں کھڑا کر کے لباس اتار لیا گیا۔ ساری کائنات کا ابا ہے، انسانیت کا ابا ہے، سارا جہان ان کی نسل سے ہے، لیکن باپ سے تھوڑی سی بھول ہوئی، جنت میں کھڑا کر کے ننگا کر دیا۔ پتا چلا اللہ کے دربار میں کوئی لحاظ نہیں۔ یہ جو تمہیں گھمنڈ لگا ہوا ہے نا، وہ کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، کلمہ گو ہے ہنسی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں بے شک پھینکتے رہے، رشوت لیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، حرام کھاتے رہے، رات دن کنجر کنجریوں میں زندگی کاٹتے رہے، اور بھی مسلمان ہیں، ہماری نجات سب سے پہلے ہو جائے۔ اگر اس طرح سے یہ لوگ چلتے تو ہم کیسے بنتا ہے؟ خدا کی عدالت کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ خدا کے رحم کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور خدا کے قہر کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، بھول ہو گئی، اللہ میاں نے یہ بھی نہ سوچا، پروردگار عالم نے یہ بھی نہ سوچا، چلو کائنات انسانی کا ابا ہے، سارے جہان کا بابا ہے، اس کی بات کو رہنے دو۔ فرمایا کیوں غلطی کی، کیوں بھول کی، میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ کل ساری جنت خادم تھی، پورے خدمت کیا کرتی تھی، غلمان خدمت کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا دل چاہتا انگور کھاؤں، انگور کا خوشہ، انگور کا گچھا خود بخود منہ کے سامنے جھک جا کرتا تھا، اور جب کھا کر کے سیر ہو گئے، کسی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے لے جاؤ، خود بخود انگور کا خوشہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ سونی چاندی کے محل سامنے ہے، زعفران کستوری کے بنے ہوئے محل ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، شرابن طہورا کی نہریں بہ رہی ہیں، آدم علیہ السلام موج کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی تھوڑی سی ناراضگی آئی، فرمایا اے آدم ٹھہر جا، لباس جنتی اتار۔ جنتی لباس کھڑا کر کے جنت میں اتار لیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام درختوں کی طرف بڑھے، پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں گا، اپنے ننگ کو چھپاؤں گا، ہاتھ بڑھانے لگے، پتوں میں سے آواز آئی اے آدم پرے ہٹ جا۔ خبردار اگر ہاتھ لگایا تو ہم تو اس کے غلام ہیں جس پر مالک کائنات کی قریبی ہو۔ 300 برس تک ایک سجدے میں سر رکھ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ جاؤ جبل رحمت پہ جا کے دیکھو، خدا کی قسم قدم رکھتی اتنے آنسو خود بخود آج بھی بہنے لگتے ہیں، جگر پھٹتا ہے۔ بتلا یہ رہا تھا کہ ہم مقام نبوت، خدا جس کو
تاج نبوت اڑاتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے امر کو، اس کے حکم کو پہنچانے میں وہ کوئی پیش و پیش نہیں کیا کرتے، اس میں کوئی ڈھیل نہیں کرتے، اس میں کوئی نعوذ باللہ ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری، گردنیں کٹا دی، مگر اللہ کے حکم کو نہ پھیرا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تخت میں رکھ دیا، زکریا علیہ السلام کو چیر کے ٹکڑے کر دیے، ابراہیم علیہ السلام کو چخا میں پھینک دیا، یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل خوبصورت نبی کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ تم کبھی غور تو کیا کرو مالک کی بے نیازی پہ، ایسے ہی اکڑے پھرتے ہو۔ 4 نمازیں پڑھی اور اکڑ گئے، ہم صاحب جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ خدا کے برگزیدہ بنتے ہیں، یہ خدا کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ خدا بند عالم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ تاج نبوت اڑایا۔ میری تیری چاہت تھی، ہم نے تو بس یہ طریقہ سیکھا ہے مسئلوں میں ہیرا پھیری کرو، جیسے قوم راضی ہو ویسے راضی کر دو، جیسے لوگ چاہے ویسے کر دو، بس خوش ہو جائے۔ وہ پہلے بھی بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، ایک عورت تھی، ماں بیٹے کا جھگڑا ہو گیا، صاحب جائیداد تھی، لڑکی نے کوشش کی کہ ماں کو جائیداد نہ ملے، ماں مولوی کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی ایسا فتویٰ لکھ دے جو ساری جائیداد مجھے مل جائے۔ مولوی صاحب کہنے لگے 100 روپے لگیں گے، انہوں نے کہا 100 روپے میں دوں گا، انہوں نے کہا پہلے دے، فتوے کا معاملہ بعد میں اگر پھر نہیں تو میں کیا کروں گا، پہلے لا۔ اس زمانے میں 100 روپے لے کر کے فتوے دیا کرتے تھے، اب اور بتیرے کردار چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 7 گز لکھا لا، اس پہ بیٹھ کے چلا کھینچوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ اتنا لکھا لا، میں اس کا لنگوٹ کس کے چلا کروں گا۔ اور قوم ہے قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر، 1,29,000 صحابہ کے کردار کو چھوڑ کر، اہل بیت کے عمل اور کردار کو چھوڑ کر ٹھگوں کی بات میں فوراً آتے ہیں۔ ذرا سی کوئی عورت بیمار ہو گئی، اب وہ تو ایک مسئلہ چلا ہوا نا، مولوی کے پاس جاتی ہے، دیکھو مجھے کیا ہوا، اوہو تیرے اوپر تو برابر والی نے کہیں جادو کر رکھے ہیں، بس تو خدا یوں ہی بچ گئی ورنہ باہر بڑا سخت تھا۔ اس کا فوراً یقین جم جاتا ہے کہ مولوی صاحب سچ کہہ رہا ہے۔ اب وہ بیچاری وہاں جا کر کے فوراً منہ پھلاتی ہے، پڑوس والی کہتی ہے بہن کیا حال ہے، انہوں نے کہا جا جا حال پوچھ رہی ہے، تو نہیں تو سب کچھ کر رکھا، فلانا مولوی کہہ رہا تھا۔ تو ماں کہنے لگی مولوی کو کہ بھی 100 روپے لے لے اور فتوا لکھ دے۔ اس نے 100 روپے لیے، اس نے کہا پکا فتوا لکھنا، اس نے کہا ایسا لکھو کوئی نہ بدل سکے، ماں اغنا عنہ مالہ وہ ماں کا اب سارا مال ماں کا ہے، ماں کا اب سارا مال ماں کا ہے، ساری جائیداد ماں کی ہے۔ لوگ دیکھ قرآن میں سے نکال دیا ہم نے، انہوں نے کہا واہ مہربانی مولوی صاحب، یہ تو بہت پکا مسئلہ مل گیا، تب تک جائیداد مجھے بھی آتی ہے، پڑھ کے سنا دو۔ قوم نے قرآن کو چھوڑا، جس امت نے نبی کی تعلیم کو ٹھکرایا، پھر خود ذلیل ہو کے بری، دنیا میں کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں۔ یہ سارا قرآن کریم قوم عاد کے واقعات سناتا ہے، قوم سمود کے واقعات پیش کرتا ہے، قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بتلا رہا کہ دیکھو کیا حالات تھے ان لوگوں کے۔ جب بھی کسی قوم میں امت میں بدماشی پھیلی، وقت کے پیغمبر نے ان کو خبردار کیا، للکارا مگر نہ مانا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری پھیل گئی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرنے کی، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا لوط علیہ السلام نے اس ظالموں، یہ حرکت اچھی نہیں، بعد آؤ خدا کا خیر آئے گا۔ بس اللہ میاں نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ اس پوری قوم کو برباد کر کے آؤ، اور خوبصورت لڑکے بنا کر کے بھیج دیے۔
بس وہ بازار میں سے گزرے تو سارا بازار پیچھے لگ لیا، سارا بازار پیچھے ہو گیا، دکانیں بند بھی نہیں کی، کھلی چھوڑ کر۔ وہ لوط علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں آ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی سمجھا یہ میرے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام دروازے پہ تھے، اس نے کہا نا ایک طرف ہٹو اور نبی ایک طرف ہو، لڑکوں کے پاس ہمیں جانے دو۔ اللہ کے نبی نے آواز دی میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو۔ قرآن کریم کی تفسیر میں موجود ہے، دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، اللہ کی پیغمبر کا مکان اکھاڑنے لگے۔ ہم ان لڑکوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ بدماشی کریں گے۔ لوط علیہ السلام کا تمام واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے، فرمانے لگے قال یا قوم ان هؤلاء بناتي اطهر لكم، اور لوگوں جاؤ تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، لڑکیاں موجود ہیں، وہاں جا کر اپنی حسرت کو پوری کرو۔ میرے مہمان کو اکھاڑنے لگے، اللہ کا پیغمبر رویا، او میرے پروردگار کیا کروں، میرے مہمانوں کی توہین ہو رہی ہے۔ قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، میرے پاس لکڑی ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس طاقت ہوتی، میں ان کو مارتا۔ اور میرے رب میں تیرا نبی، تو میرا رب، میرے پلے کچھ نہیں، تو ہی سنبھال۔ فرشتوں نے پہلے نہ بتلایا، جب دیکھا اللہ کا نبی رو رہا ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اندر بیٹھے بیٹھے رو پڑے۔ اور لوط علیہ السلام گھبرانا، قالوا یا لوط انا رسول ربک، ہم تو فرشتے ہیں، لڑکے نہیں، انہیں آنے تو دو۔ لوط علیہ السلام ایک طرف ہٹے اور وہ کھڑے ہوئے، ساری قوم بھاگنے لگی۔ آواز آئی اب کہاں بھاگو گے؟ آواز آئی تمام زمین کو، پوری زمین سے کاٹ کر آسمان کے قریب لے جاؤ۔ یوں زمین کٹی، آسمان کی طرف بستیوں کی بستیاں بڑھ رہی ہیں، اور آواز آئی لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ پتھر برسے، نوکدار پتھر برسے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں کو لگے، یہ فلاں کو لگے۔ آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں جا کر پلٹ کر زمین پہ سارے علاقے کو، پوری قوم کو پھینک دیا۔ بدلا یہ رہا تھا کہ نبی کی بات جب بھی کسی قوم نے نہ مانی، وہ قوم برباد۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رو رو کر ایک عرصے تک دعائیں مانگی، الہی امت کے بارے میں دعائیں مانگی۔ کچھ نبیوں کی امتوں کا یہ حال رہا، ادھر گناہ کیا ادھر شکل بدل گئی۔ شام کو سوئے آدمی تھے، صبح تو اٹھے پوری قوم بندر بن گئی۔ شام کو سوئے آدمی تھے، صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے۔ ادھر گناہ کیا ادھر شکل بدل جا کرتی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعا کی، الہی اے میرے پروردگار، فرمایا میرے نبی مانگو کیا مانگتے ہو؟ الہ العالمین، تین دعائیں کرتا ہوں، تین دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ میری امت کی شکلیں نہ بدلیں۔ یہ آج گناہ کر کے جو آدمی کی شکل میں پھرتا ہے، یہ صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آقا عالم کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ خدا جانے اب تک ہم کبھی سے بھیڑیے کتے خنزیر بن گئے ہوتے۔ اللہ میاں نے قبول فرما لی۔ دوسری دعا کی الہ العالمین، میری امت کو یکدم عذاب دے کر، پوری امت کو یکدم عذاب دے کر برباد نہ کیا جائے۔
جیسا کہ قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا، قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک بچہ باقی نہ بچا، سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ دعا کی اللہ کے نبی نے اس طرح سے میری امت کو برباد نہ کیا جائے، اللہ پاک نے یہ بھی قبول فرمایا۔ مالک کائنات کے حضور میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رو رو کر کے دعا کی، پھر عاجزی کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بالخصوص رمضان المبارک میں اتنی دعائیں فرمایا کرتے تھے، چاند نظر آتے ہی حضور کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، رنگ فق ہو جاتا تھا، گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، کیا بات ہے یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا او میری عائشہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والی گھڑیاں راتیں آ گئی، جو اس میں بھی محروم رہ گیا وہ مہر آ گیا۔ مجھے اس امتی کا فکر ہے جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا، جس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہ ہوئی، خیر و برکت والے مہینے میں بھی نہ ہوئی، اتنی بڑی کریمی کا دریا بہ رہا پھر بھی نہ ہوئی۔ حضور فرماتے مجھے اس کا غم ہے۔ ساری ساری رات قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی عبادت کرتے کرتے۔ تیسری دعا بھی کی تھی اے میرے پروردگار امت کے گناہوں کو یہی فوراً معاف کر دیا جائے۔ جواب ملا میرے نبی یہ میرے اصول کے خلاف ہے، یہ فیصلہ میری عدالت ہے، دنیا میں یکدم برباد نہیں کروں گا، میرا وعدہ آپ سے، شکلیں نہیں بدلوں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میرا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضور نے پھر دعا کی الہی میری بات بھی میری امت کی حفاظت فرما۔ آواز آئی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک قوم امت استغفار کرتی رہے گی اور میرے محبوب میرا وعدہ میں برباد نہ کروں گا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، استغفار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سو گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اٹھ گئے۔ آج چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم اللہ کا نام نصیب، گانا سنتے سو گئے، گیت گاتے گئے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو شکوا ہے کہ خیر نہیں برکتیں اٹھ گئی۔ ارے اٹھ کہاں گئی؟ ہم نے دھکا دے کر برکتوں کو نکال دیا، ہم نے رحمت کو گھر سے نکال دیا، خیر ہم نے نہ چاہا۔ صبح کو ممتاز آباد میں اعلان کر دو کہ قاری حدیث کے پاس جو مسجد میں بیری کھڑی ہے، ایک آدمی کو ٹی بی کا بخار تھا، اس نے 3 پتے چبائے بالکل تندرست ہو گیا، یقین جانو 3 دن میں بیری کا ٹنڈا ہو جائے تو اس کا نام بدل دے گا۔ ایسی ایسی باتوں کے پیچھے بڑے جلدی پڑتے ہیں، درختوں کے پتے دبا کر بیماریاں کاٹتے ہو، قرآن پڑھ کر بیماری نہیں لگتی۔ آج بتا دو کہ فلاں جگہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ یوں کرتا ہے، پھر دیکھو لائن لگی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، یہ تو خدا بند کریم کا کرم ہے۔ انگریز نے قرآن کو مٹانا چاہا مگر وہ بھی نہ مٹا سکا۔ انہوں نے ایک ترکیب بنائی تھی، ہندوستان میں جب انگریز آیا جتنے قرآن مجید ملتے اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں، یا تھے تو بہت کم مقدار میں تھے، کسی اور صورت کے تھے، جیسے آج سہولت ہے وہ کہاں تھی۔ قرآن مجید خریدنے لگے انگریز اور جلا دے، خریدے اور جلا دے، خریدے اور جلا دے، تاکہ قرآن ختم ہو جائے، مسلمانوں کے پلے قرآن نہ رہے۔ وہ یوں کرتے کرتے پانی پت آ گیا اور انہوں نے قرآن کریم وہاں خریدنے شروع کیے۔
تو کوئی آدمی کہنے لگا بڑے پاگل ہو تم، سنا انگریز بڑا عقلمند ہوتا ہے، تم جیسا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ کس لیے چلا رہے ہو کہ قرآن ختم ہو جائے؟ انہوں نے کہا اچھا ذرا یہاں بیٹھو۔ انہوں نے 6-6 7-7 سال کے کئی لڑکے بلوائے اور تھوڑا تھوڑا ملا کر سارا قرآن کریم بچوں سے پڑھوا دیا۔ انہوں نے کہا کیسے مٹاؤ گے وہ لوگ؟ یہ تو مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ یہ تو سینہ پسینہ چل رہا ہے، اس کو مٹانے والے مٹ گئے، یہ کبھی نہیں مٹے۔ تو انگریز نے ہتھیار ڈالا اور کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دلی میں انگریز جب آیا تو انہوں نے مناظرے کیے علماء سے، وہاں سے وہ پادری لاتے تھے اور وہ مقابلہ کیا کرتے تھے علماء سے۔ ایک دن پادری کہنے لگا مولوی کو کہ بھئی میں اور آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، علم ہے نہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، کل ایسا کرو آپ اپنا قرآن کریم لائیں، میں اپنی انجیل لاؤں گا اور یہاں دلی کے چاندنی چوک میں آگ جلائیں گے، میں انجیل اس میں پھینکوں گا، آپ قرآن مجید اس میں ڈالنا، جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا، جس کی باقی رہ جائے وہ سچا۔ بات طے ہو گئی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ بات طے ہو گئی، فرمایا تم نہ جانا، مجھے لے کے چلنا۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ انگریز کہنے لگا مولانا اپنا قرآن لاؤ۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ اس آگ میں ڈالیں گے، میں انجیل ڈالوں گا، آپ اپنا قرآن ڈالیں۔ وہ انجیل کو کوئی ایسا مسالہ چپکا کے لایا تھا جس کو آگ نہ جلائے۔ انگریز کے پاس اور ہے کیا؟ مسالہ ہی مسالہ ہے نا سارا۔ انگریز نے مسالے ہی لگائے۔ یہ دیکھو نا ہمارے نوجوانوں کی شکلوں کو مسالے لگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ اسمات کا فرما رہے تھے، قاری نیر ملتانی صاحب کو بہت ہی خوبصورت اور پیارا بیان فرما رہے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو تبھی سے اسلام کی ایک الگ پہچان اور اسلام کو ایک الگ عزت ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں 27 ماہ رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہونا کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو اس سے قرآنوں کے ایک مسلمانوں کے ایک الگ عظمت اور ان کی ایک الگ پہچان بنی۔ تو قرآن پاک میں جتنی بھی تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر ہو سکے، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج کل لوگ قرآن پاک کو بہت زیادہ نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن پاک سے پہلے والی محبت جو ہے وہ نہیں رہی۔ تو انگریز جو ہیں انہوں نے قرآن پاک میں سے ہی مطالعہ کر کے تمام قسم کی ایجادات کی، بیماریوں کا علاج کیا۔ تو ہمارے ہاں آج بھی مسلمان قرآن پاک سے دور ہیں، طبیبوں اور حکیموں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر معاملے میں قرآن پاک سے رجوع کرنا چاہیے اور قرآن پاک سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے بیانات آپ تک پہنچ سکیں۔